अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार सा नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड 4। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप हमारे नावल से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड 4। 2 दिन बाद इतवार था जिसके बायस आयशा ने अलीम साहब से नबिया को अपने घर पर बुलवा लिया था। अपने बुलाने के मकसद को जानकर वो भी ये सोचकर आने पर राज़ी हो गई कि चलो रूबरू दो टोक बात करके मना कर देगी। जब वो पहुंची उस वक्त आहान आयशा के घर पे ही मौजूद था। नबिया लाख कॉन्फिडेंट थी मगर इस पल आहान की मौजूदगी का सोच कर उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। नबिया, आहान को मैं भेज रही हूँ यहाँ, तुम बात कर लो उससे। वो इर्सा के कमरे में थी जब आयशा ने अंदर आकर कहा, जिस पर नबिया ने सर अज़बात में हिला दिया। देखती हूँ कैसे इनकार नहीं करता ये शादी के लिए। मुँह ही मुँह में हम कलाम होती वो पीठ मोड़ के खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और आहान अंदर दाखिल हुआ। नबिया की वहाँ मौजूदगी उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने गंभीर लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उसने पीठ मोड़े हुए ही लठ मार अंदाज में जवाब दिया। आहान ने उसके अंदाज से मुस्कुराते हुए कनपटी खुजाई। कैसी हैं आप? कदर तवक़्क़ुफ़ के बाद उसने बात बढ़ाते हुए नबिया का हाल पूछा। आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते हैं? उसने आहान की जानिब मुड़ के अपना हाल बताने के बजाय दोनों बाजू सीने पर लपेटे तीखे लहजे में बिना तमहीद बांधे सवाल किया। उसके यूं पूछने पर आहान ने आबरू झुकाई, फिर धीरे से मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। और आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? उसी के टोन में गर्दन तिरछी करके उसने जवाब देने के बजाय सवाल किया। ये कैसा सवाल है? मेरी शादी मेरी मर्ज़ी, नबिया ने हाथ घुमा के जताया। तो मेरी शादी मेरी भी मर्ज़ी, उसने भी दूबदू बोलकर कंधे उचकाए। आप ना मेरी चीटिंग ना करें, अच्छा? उसने इंगिश शहादत उसके सामने उठाकर तंबी की। नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी बता रहा हूँ बस, अब मेरे सवाल का जवाब दें। उसने हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाल के अपनी पुरशौक निगाहें उसके चेहरे पर जमाई। देखें, देख ही तो रहा हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आहान ने सरस से उसकी बात काट कर गंभीर लहजे में कहकर उसके चेहरे के नकोश को अपनी आंखों में समोया। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, उसने जिच होकर दो टोक अंदाज में कहते हुए आंखें घुमाई। तो मैं अभी कर भी नहीं रहा, मुस्कुराहट जब करते हुए वो उसकी बर्दाश्त आजमा रहा था। उफ़, मेरा मतलब है मैं आपसे नहीं करना चाहती, उसने तल मिलाकर एक बार फिर जताया। चले ठीक है, आप नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा आपसे, आहान ने आम से लहजे में कहकर अपने होठों पर हाथ की मुट्ठी बनाकर रखी। मगर आप मुझसे ही क्यों करना चाहते हैं? इस बार उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। दांत पीसकर उसने अपने सामने खड़े आहान को घूरते हुए पूछा। क्योंकि आपने कहा था कि मेरा कोई हक़ नहीं मैं आपकी तारीफ़ करूं, तो सोचा वो हक़ हासिल कर लूं। वो बहुत आराम से उसके सवालों के जवाब दे रहा था। इस बार तो नबिया हक़ तक उसको देखती रह गई। क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ जो ऐसे घूर रही हैं? उसके यूं देखने पर आहान ने शरारती अंदाज में पूछा। बहुत खुशफहमी हो रही है आपको। उसके चेहरे से नज़र हटाकर उसने मुँह बनाया। आपको देख के तो बहुत कुछ होने लगा है, ये खुशफहमी क्या चीज़ है? मायने खेजी से कहता हुआ शरारत से मुस्कुराया। उसके यूं बरमला इजहार पे नबिया के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं। इतना भी बुरा नहीं हूँ, यकीन रखें, कदरे झुक के उसने मुस्कुरा कर कहा। आप अच्छे हों या बुरे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने कह दिया, मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उससे नज़रें मिलाए बगैर वो दो टोक अंदाज में उसको बावर करवाने लगी। आहान ने गहरा सांस लेकर लब भींचे। मगर मैं अपने दिल का क्या करूं, जो आपके साथ ये ख्वाहिश करने लगा है, आपको चाहने लगा है, आपका हाथ थामकर आपके संग कदम से कदम मिलाकर चलने की तमन्ना करने लगा है, आपको हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखने की आरज़ू करने लगा है। नबिया के बेधड़क अंदाज इनकार पे उसका लहजा एकदम संजीदा हो गया था। अपने दिल में पनपने वाली ख्वाहिश उसके सामने रखकर उसने गर्दन झुकाई।
نبیہ کی تو اس کی خواہش سن کے زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ سامنے کھڑا یہ خوبرو لڑکا اس کے لیے اس حد تک سنجیدہ ہے۔ نبیہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت ہو جائے تو ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے، ہر وقت مسکرانے کا دل چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں اترے کسی کے عکس کو محسوس کر کے دل الگ لے پہ دھڑکتا ہے۔ مگر جب سے آپ کو دیکھا، جب سے ہی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتا ہوا محسوس نہیں کیا، مگر آپ وہ واحد ہیں جس کو میں نے جب دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہی ہے وہ حقدار، بنا لو اس کو اپنے دل کی مکین۔ اگر یہ سب محبت ہونے کی نشانی ہے تو پھر ہاں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے نبیہ۔ میں آپ کو اپنے ہمسفر بنانے کا خواہش مند ہوں۔ لیکن اس نے تھوڑا توقف کیا، لب بھینچ کر آنکھیں بند کیں، یوں جیسے مزید اور کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ اگر پھر بھی آپ نہیں چاہتی تو میں آپ سے ضد نہیں کروں گا۔ یہ دل کے سودے ہیں، زبردستی سے نہیں جوڑے جا سکتے، اس میں دل کی خوشی لازم ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھیکا سا مسکرایا۔ نبیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کی سائڈ کی مانگ نکالے، گندوں میں رنگت پہ سجی ہلکی داڑھی، وہ واقعی خوبرو تھا۔ ٹھیک ہے، میری کچھ شرائط ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ گردن اکڑا کے گویا احسان جتایا۔ مجھے آپ کی ساری شرائط منظور ہیں، آپ بس ہاں کر دیں۔ اس کے چہرے پر تو یہ سن کر ہی چمک آ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی شرائط سنے بغیر ہی راضی تھا۔ اف، پہلے شرائط تو سن لیں آپ۔ نبیہ کو اس کی جلد بازی پہ تب چڑھی تھی۔ آپ مان جائیں گی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آپ کی ہاں ہی میرے لیے میری زندگی کی نوید ہے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس لمحے نبیہ ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کیا؟ مگر پھر بھی آپ سن لیں، اگر بعد میں کچھ ہوا تو شکوہ مت کیجیے گا کہ اوکے آپ کہیے۔ اس کی بات کاٹ کے اس نے دونوں بازو سینے پہ باندھے۔ پہلی شرط، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی شادی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بارات اور تغل کی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر لائیں گے، مجھے نہ یہ گاڑی والی باراتیں نہیں پسند۔ دونوں ہاتھ بازو پر باندھی وہ منہ بناتی گویا ہوئی۔ آہن نے بمشکل اپنے کہکہ کا گلا گھونٹا تھا کہ اس نقریلی حسینہ کا کیا بھروسہ کہ رشتے سے ہی مکر جائے۔ آپ کہیں گی تو میں شیروانی کی جگہ ذرہ پہن کر آ جاؤں گا اور ہاتھ میں پھول کے بجائے تلوار لے لوں گا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکتا وہ بظاہر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بس بس، زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ گھوڑا ہی چلے گا اور شیروانی ہی پہن کے آئیے گا، 2 نمبر تغل نہیں چاہیے مجھے۔ شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھلاتے اس نے آہن کی شوخی کو ہوا میں اڑایا۔ خیر، میری تیسری شرط یہ ہے کہ جب کبھی میں ناراض ہوں گی تو آپ نے سرخ گلاب لا کر مجھے منانا ہے۔ آہن نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ لڑکیاں لندن، پیرس گھومنے کی شرائط رکھتی ہیں اور یہ معصوم حسینہ کتنی انوکھی شرائط رکھ رہی تھی۔ ویسے مجھے سرخ گلابوں کے باغیچے کا انتظام ابھی سے کر لینا چاہیے۔ آہن کے جملے پر نبیہ نے آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصل میں گھر میں ہوگا تو جلدی سے منا لوں گا، کیوں خواہ آپ کو زیادہ دیر ناراض رکھوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ شوخی سے بولا کہ اگر دل میں آئی اصل وجہ بتا دیتا کہ اسے مستقبل میں شاید ہر وقت اس سرخ گلابوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے باغیچے کا ارادہ بنایا ہے تو بہت ممکن تھا کہ 1 عدد گلاب کی ضرورت ابھی بھی پیش آ سکتی تھی۔ کافی سمجھدار ہیں۔ خیر، میری چوتھی شرط، مجھے ہر ہفتے شاپنگ کروائیں گے، اور ہاں، کھانا میں کھاؤں گی تو برتن آپ دھوئیں گے۔ وہ انگلیوں پہ گنواتی مطمئن تھی کہ اب تو آہن ضرور منع کر دے گا، لیکن اس کی شرائط سن کے آہن دھیرے سے مسکرایا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے آپ کی ساری شرائط سنے بغیر ہی منظور ہیں۔ ہاں، بس شادی اتنے ٹائم بعد کرنے کی شرط تھوڑی جان لیوا ہے، مگر آپ کی ہاں کے لیے یہ بھی منظور ہے۔ نبیہ تو اس کی فراغ دلی پر عش عش کر اٹھی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک بھی اس کا طلبکار ہو سکتا ہے۔ نچلا لب کو چلتی مزید کچھ بھی کہے بغیر نظریں پھیر کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب پیچھے سے آہن نے پکارا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا اور اب جواب ہاں میں چاہیے۔ سوچ کر بتاؤں گی۔ مڑے بغیر کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ سیدھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے آہن حیدر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ وہ شاید اپنے دل کی بات یوں کبھی نہ کہتا، مگر نبیہ کو کھونے کے ڈر سے وہ اظہار محبت کر بیٹھا تھا۔ ماموں، مجھے چھوڑ آئیں۔ کمرے سے باہر آتے ہی نبیہ نے وہاں مزید رکنا ناگزیر جانا۔ رک جاؤ، کچھ دیر بعد چلی جانا نبیہ۔ عائشہ نے اس کو روکنا چاہا۔ نہیں مامی، مجھے جانا ہے اب، اس نے انکار کیا۔ اس کا گریز سمجھتے ہوئے عائشہ نے مزید کوئی زور نہیں دیا۔ چلو بیٹا آ جاؤ۔
علیم صاحب گاڑی کی چابی ہاتھ میں اٹھائے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ بھی عائشہ کو الوداع کہتی جلدی سے ان کی تکلیف میں باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر پورے راستہ علیم صاحب نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہ معاملہ وہم انداز میں گویا ہوئے۔ بیٹا، میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، تم بالغ ہو، با اختیار ہو، یہ مت سمجھنا میں آہان کی طرفداری کر رہا ہوں کہ وہ میرا سالہ ہے، نہیں، مگر بیٹا بس اتنا کہوں گا کہ وہ بہت اچھا سلجھے مزاج کا عامل بچہ ہے، بہت ملنسار اور محبت کرنے والا، اس لیے ایک بار دل و دماغ دونوں سے سوچنا اور پھر جواب دینا۔ اگر ہاں میں جواب دو گی تو بہت خوشی ہوگی، آگے جو تمہاری مرضی۔ نبیہ بنا کچھ کہے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ دھیرے سے مسکرا کر انہوں نے اس کو دیکھ کے سر اس بات میں ہلایا۔ جی ماموں، اللہ حافظ۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کے وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے دروازہ بند کرنے کے بعد علیم صاحب گاڑی موڑ چکے تھے۔ آہن سے مل کے آنے کے بعد رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ فاطمہ اور فائز نے بھی اس کی رائے پوچھی تھی، جس پہ اس نے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہہ کر ٹال دیا تھا۔ عرصہ کبھی اس کے پاس فون آیا تھا، نبیہ نے اس کو بھی یہی جواب دیا تھا، جس پر عرصہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور خلاف توقع وہ بنا کسی حیل و حجت یا بحث کے اس کی بات سنتی رہی تھی۔ کافی دیر تک عرصہ نے اس کو سمجھا کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ صبح اسکول جاتے ہی اس نے تحریم کو بھی اپنی آہن سے ملاقات کے بارے میں بتایا، جس پر وہ انگلش سے بدندا رہ گئی۔ یار مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تم پہ، حد ہے، اتنے بھی کیا نخرے اب؟ ایک بندہ تم سے اتنا سنسیئر ہے، جائز طریقے سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے، اور تم بجائے راضی ہونے کے اس کے سامنے عجیب بے تکی شرائط رکھ کر آ گئی۔ یار میں ایسے کیسے ہاں کر دوں؟ پتہ نہیں ایسا بھی کیا نظر آ گیا مجھ میں اس کو جو وہ یوں دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب دل گدھی پر آ جائے تو پھر پری کیا چیز ہے؟ چلے دل کے ساتھ تحریر نے مثال دی۔ تم مجھے گدھی کہہ رہی ہو؟ نبیہ کو اس کی مثال سن کے ہی مرچیں لگ گئی تھیں۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے تحریر کی جانب دیکھا۔ ہاں تو اور کیا، یہی مثال صادق آ رہی ہے تم پہ اس وقت؟ بری بات ہے یار، اس طرح کسی مخلص اور اچھے بندے کو ٹھکرانا۔ میری مانو تو ہاں کر دو۔ تحریر نے اس کو سمجھاتے ہوئے راضی کرنا چاہا، جس پہ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس ہفتے میں جہاں آہن بے تابی سے نبیہ کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے روز عائشہ کا دماغ کھا رہا تھا، تو وہیں دوسری جانب شامیر سمیت اس کے سارے کزنز اس کو چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ بالآخر عائشہ نے تھک ہار کے 8ویں دن خود فاطمہ کو فون کر کے جواب مانگ لیا۔ نبیہ کے اقرار کے بعد فاطمہ نے ان کو مثبت جواب دے دیا۔ مبارک ہو، شکر ہے ہاں میں جواب آ گیا۔ عائشہ نے آہن اور شاکرہ بیگم کو خوشخبری سنائی۔ آہن تو یہ خبر سن کے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے۔ اس موقع پہ بنش اور عرصہ بھی آ گئی تھیں۔ عرصہ نے اپنے ماموں کو یوں خوشی سے نہال دے کے چپکے سے اس کی ویڈیو بنا کر نبیہ کو بھیج دی تھی۔ دوسری جانب جب شامیر اور باقی سارے کزنس کو پتہ چلا کہ آہن کا رشتہ پکا ہو گیا تو وہ سبھی اس سے گھر جمع ہو گئے۔ بھائی ہمیں تو ٹریٹ چاہیے، آخر کو اتنا بڑا موقع سر کر لیا۔ عفان نے آتے ہی دھاوا بولا، بالکل اور کیا، جتنی ٹیڑھی کھیر ہماری ہونے والی بھابھی ہے نا، تو یہ ناممکن ہی لگ رہا تھا، اب تو ٹریٹ واقعی بنتی ہے۔ سعد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے لقمہ دیا۔ چپ کرو بدتمیزوں، خبردار جو کچھ ایسا ویسا کہا تو اس کو۔ آہن نبیہ کے بارے میں کچھ بھی غلط سننے کو روادار نہیں تھا۔ اس کے یوں کہنے پر سب نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ جب بھی شامیر بلند آواز سے اس کو چھیڑتے ہوئے گویا ہوا، مبارک ہو جوانوں، ہمارے ایک جوان نے زن مرید ہونے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہاں اور اس سے پہلے کہ محب کچھ کہتا، آہن نے ہاتھ اٹھا کر حامی بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، مل جائے گی ٹریٹ تم لوگوں کو۔ ہرے، چل پھر آج ہی دے، عفان خوشی سے نعرہ لگاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے یار، آج ڈنر میری طرف سے۔ آہن نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم کیا، جس پہ ان چاروں نے پرجوش ہو کر اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ رات تک وہ چاروں وہیں رہے، پھر آہن نے ان کو ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں ڈنر کروا دیا۔ شاکرہ بیگم نے ہاں ہو جانے کے 15 دن بعد منگنی کی تاریخ دے دی تھی۔ اس دوران تو آہن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ دن جلدی سے پڑ لگا کر گزر جائیں۔ اس نے اپنی پسند سے نبیہ کے لیے رنگ لی تھی، تو شاکرہ بیگم نے بھی بیٹے کی پسند سے نبیہ کے لیے سفید رنگ کی پیروں کو چھوتی میکسی، جس پر ڈل گولڈن دبکے کا بہت نفیس کام بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ کی میچنگ جویلری اور سینڈل خریدی تھی۔ آہن نے بھی اپنے لیے سفید رنگ کا سوٹ اور اس کے ساتھ ڈل گولڈن رنگ کی واسکٹ منتخب کی تھی۔ منگنی سے ایک دن پہلے شاکرہ بیگم نے نبیہ کے گھر یہ سب بھجوا دیا تھا۔ بالآخر بہت انتظار کے بعد منگنی کا دن آن پہنچا، جس کا انتظام ایک چھوٹے سے ہال میں رکھا گیا تھا۔ سفید میکسی میں سجی سنوری نبیہ اسٹیج پر رکھے ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی، شاکرہ بیگم کے ساتھ ان کے سب گھر والے آ گئے۔ ان کے آنے کے بعد فاطمہ بھی مخمل کی ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اسٹیج پر آئیں۔ شاکرہ بیگم عائشہ اور بنش کے ساتھ آہن کو لیے اسٹیج کی طرف آنے لگیں۔ یار
آہن بھائی تو اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں اور تم ایویں اتنے ہینڈسم بندے کو نخرے دکھا رہی تھی. دیکھو تو صحیح ذرا اتنے پیارے لگ رہے ہیں آہن بھائی. تحریم اسٹیج پر نبیہ کے داہنی طرف کھڑی ہوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی. جب غیر ارادی طور پر نبیہ نے نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا جہاں آہن حیدر اپنی پوری وجاہت سے چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھ رہا تھا. سفید براق سوٹ پر ڈل گولڈن واسکٹ پہنے نکھرا نکھرا سا آہن حیدر نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا. اس لمحے نبیہ نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا تھا. اس نے جلدی سے نظر جھکائیں. اسی پل اسٹیج پر چڑھتے ہوئے آہن کی نظر سجی سوری نبیہ کے سراپے پر پڑی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. ایک ٹرانس کسی کیفیت میں چڑھتا ہوا اس کے برابر میں بیٹھ گیا مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کے اس کی طرف اٹھ رہی تھیں. اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتی نبیہ اس وقت کچھ پزل ہو رہی تھی. آہن بھائی کی تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تم پہ سے. تحریم نے اس کے قریب ہو کے شوق سے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی جس پہ اس نے آنکھ اٹھا کے اس کو گھورا. چلو بیٹا انگوٹھی پہناؤ. فاطمہ نے آہن کے برابر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ کر مخمل کی ڈبیا سے انگوٹھی نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی. نبیہ نے نظر جھکایا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی مخروطی انگلی میں آہن نے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی. پھر شاکرہ بیگم نے مخملی ڈبیا سے انگوٹھی نکال کے نبیہ کو دی جو اس نے آہن کی انگلی میں پہنا دی. اس کے بعد مبارکباد کا شور مچ گیا. سب کا منہ میٹھا کروایا گیا. آہن کے کزنز بھی اس کو اور نبیہ کو مبارکباد دے رہے تھے. باقی مہمان بھی باری باری آ کر ان کو مبارکباد دینے لگے. آہن نبیہ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سب کی موجودگی کے باعث وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا. آہستہ آہستہ کر کے مجمع چھٹا. بس وہ دونوں ہی اسٹیج پر رہ گئے. آہن نے سکون کا سانس لیا. شکر ہے فائنلی اب بات کرنے کا موقع تو ملا. اس کے یوں شکر کرنے پہ نبیہ سر جھکائے مسکراتی. منگنے کی مبارک ہو منگیتا صاحبہ. اس کے نزدیک جھک کے اس نے سرگوشی کی. آپ کو بھی. جواباً نبیہ نے دھیرے سے سر جھکائے جواب دیا. ویسے بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. ایک بار پھر اس کے سجے سنورے روپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا وہ وارفتگی سے بولا. کس حق سے تعریف کر رہے ہیں آپ؟ اس کے یوں تعریف کرنے پہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھا گیا. کیا مطلب؟ اب تو کر سکتا ہوں نا تعریف آپ کی. آخر اب تو منگنی ہو گئی ہماری. آہن نے نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھا. جی نہیں, ابھی بھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو کہ آپ تعریف کریں. نظر جھکائے صاف کوئی سے کہتے ہوئے اس نے آہن حیدر کے دل پہ پرچیاں چلائیں. یار اب اتنا ظلم تو مت کریں. اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں ابھی قاضی کا بندوبست کرواتا ہوں. وہ روحان سا ہو کر ایک دم جذبات میں آیا. نبیہ کی تو اس کی تیزی پہ آنکھیں ہی پھیل گئیں. بالکل بھی نہیں. میری شرائط بھول گئے کیا؟ سوچ لیں, ابھی منگنی کی انگوٹھی اتار کے یہاں رکھ سکتی ہوں. اس نے نفی کرتے ہوئے آخر میں دھمکی آمیز انداز میں باور کروایا. دھمکی آمیز لہجے میں ادا کیے گئے جملے پر آہن کے چہرے کا رنگ اڑا تھا جس سے نبیہ کافی محظوظ ہوئی تھی. دھمکی دے رہی ہیں آپ مجھے؟ دھمکی مت سمجھیے گا اس کو. اس نے نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھا کر برجستگی سے جواب دیا. سچ میں بہت ظالم ہیں آپ. معصومیت سے بولتے ہوئے اس نے گردن نفی میں ہلائی. سو تو ہوں. اس نے فوراً تائید کی. ویسے شکر ہے آپ نے ہاں کر دی ورنہ آپ کے جواب کے انتظار میں تو میں بوڑھا ہی ہو جاتا. اس کے قریب سرگوشی کرنے والے انداز میں آہن نے کہا. اس کے یوں کہنے پہ نبیہ کو ایک دم ہنسی آئی جس کو وہ دبا گئی. بس پھر تو میرا احسان مانے آپ کو کہ آپ کو بوڑھا ہونے سے بچا لیا. جی بالکل, یہ تو واقعی احسان ہے. بس دیر سے شادی کرنے والی شرط پہ ذرا غور کیجیے گا. اس نے برملا اعتراف کرتے ہوئے التجائی انداز اپنایا. اس سے مزید غور کی گنجائش نہیں ہے. اپنے دوپٹے کو ہاتھ پہ سیٹ کرتے ہوئے اس نے گردن نفی میں لائی. اچھا تھوڑی سی تعریف کر دوں پلیز. ہنکارا بھر کے اس نے اجازت چاہی. مجھے پتہ ہے میں اچھی لگ رہی ہوں لیکن چلیں تھوڑی سی کر دیں. انتہائی پر اعتماد ہو کر اس نے اپنی تعریف کرتے ہوئے اس کو اجازت دے کر گویا احسان کیا. لو جی, آپ نے تو سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا. اس نے منہ پھلایا. اس کے یوں منہ پھلانے پر نبیہ کو ہنسی آ گئی. بہت خوبصورت ہے آپ کی ہنسی, گلاب کی طرح. اس کو ہنستا ہوا دیکھ کے اس نے گھمبیر لہجے میں اس کی تعریف کی جس پہ وہ جھینپ گئی. آہن مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا جہاں اس کے کزنز اب اسٹیج کی طرف آ رہے تھے. اس کو نبیہ جیسی ہمسفر کی خواہش تھی اور اللہ نے اس کے نصیب میں ایسی ہمسفر کا ساتھ لکھ دیا تھا. اس کو یقین تھا کہ بہت جلد وہ نبیہ کے دل کے کورے کاغذ پہ اپنا نام لکھ دے گا. دوسری جانب نبیہ نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ کے دل سے یہ اعتراف کیا تھا کہ آہن حیدر اس کے دل کی مسند پہ براجمان ہو چکا ہے مگر وہ کسی صورت بھی منہ سے یہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی. جی تو جناب, کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی. تو بالآخر نبیہ میڈم مان ہی گئی آہن حیدر کے رشتے کے لیے. اف, یہ لڑکی بھی نا, کتنے نخرے ہیں اس کے اور کیا کیا شرائط رکھی ہیں.
اور اہان حیدر کی محبت کو تو سلام ہے بھائی، کیا بات ہے، کیسی حسینہ کے نخرے مان گیا اور شرائط بھی مان گیا۔ چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، نبیہ میڈم کتنے ناکچ چنے چپاتی ہیں۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔